शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सनी शेयर कर रहे हैं जर्मनी से। सनी कहते हैं मैं जर्मनी का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों की अपनी ही एक गलती की वजह से हम लोगों की ज़िंदगी में ये नाकाबिल फरामोश वाक़या पेश आया। यहाँ जर्मनी में एक ऐसा हाउस मशहूर है जिसको ट्रेन हाउस बोलते हैं। वो ट्रेन हाउस एक बहुत ही पुरसरार जगह पर वाक़ है। वो जगह इसलिए पुरसरार है कि उस जगह पर जाने से पहले एक पुल को क्रॉस करना पड़ता है और उस पुल के बारे में ये मशहूर है कि वो पुल बहुत ही ज़्यादा आसेब ज़दा है। उस पुल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ड्रावने जिन्नात का बसेरा है। मैंने और मेरे बड़े भाई ने एक दफ़ा प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग जाकर उस पुल को भी देख कर आते हैं और वो जो ट्रेन हाउस है उसको भी जाकर देख कर आते हैं। क्या उसके बारे में जो यहाँ के लोग बातें करते हैं उसमें कोई सदाकत है या महज बातें बनी हुई हैं। जिस पर मेरे बड़े भाई एहसन ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन मैंने अपने भाई से ये कहा कि आजकल के दौर में इस तरह से जन्नात का कोई भी वजूद नहीं है। मुझे लगता है लोग किसी और वजह से वहाँ पर जाने के लिए रोकते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आई विटनेस ज़रूर होता। चलो हम लोग जाकर उस जगह को विज़िट करके आते हैं, एक दफ़ा देख कर आते हैं। मेरे भाई ने ये कहा चलो ठीक है, हम लोग उस जगह का विज़िट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि उस जगह के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो सच है या झूठ है। हम दोनों भाई तैयार होकर घर से निकल गए। वो जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीराने में है, क्योंकि बाकायदा एक जंगल का हिस्सा है जहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है और उस ब्रिज को क्रॉस करके उस ट्रेन हाउस के पास पहुँचा जा सकता है। जैसे ही हम लोग अपने घर से निकले, रास्ते में मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। मौसम ख़राब होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा महसूस हो रहा था क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा काले थे। जब हम लोग वहाँ पर ब्रिज के पास पहुँचे, हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकें, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम लोगों ने जहाँ पर गाड़ी हम लोगों की खड़ी थी वहीं पर गाड़ी खड़ी रहने दी। जब हम लोग गाड़ी से बाहर निकले तो बारिश रुक चुकी थी। हम लोगों के सामने बिल्कुल एक ब्रिज था। हम लोगों को लगा कि शायद ये वही ब्रिज है जिस तरफ हमें आना था। जैसे ही हम लोग उस ब्रिज के पास पहुँचे, अभी हम लोग ब्रिज के थोड़ा सा ही ऊपर गए थे, एकदम से हमें ब्रिज के ऊपर से भयानक जानवर के बोलने की आवाज़ आने लगी। हम लोगों ने जब इधर उधर देखा तो हम लोगों को वहाँ पर कोई भी जानवर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी थी। हमें ये लगा कि शायद ब्रिज के नीचे कोई जानवर होगा या इस साइड पर जो जंगल का हिस्सा है वहाँ पर कोई जानवर होगा। मेरे भाई एहसन ने ये कहा अभी भी वक्त है, हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन मैंने अपने भाई से ये कहा कि अब इतनी दूर आ गए हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। अभी हम लोग उस जगह पर ही थे तो एकदम से हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जंगल की तरफ से बहुत ज़्यादा लोग शोर मचाते हुए भागते हुए आ रहे हैं। जिस तरफ हम लोगों की गाड़ी खड़ी थी, पीछे पलट कर देखा तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो जानवरों के बोलने की आवाज़ और बहुत ज़्यादा लोगों की जब हम लोगों ने आवाज़ सुनी कि वो भागते हुए इस तरफ आ रहे हैं, हम लोग डर गए। हम लोगों ने ब्रिज के ऊपर भागना शुरू कर दिया। जैसे हम लोगों ने ब्रिज को क्रॉस किया, आगे जंगल का इलाका शुरू हो गया। वहाँ पर भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी आवाज़ें आ रही थी। हम लोग भागते भागते एक घर पर पहुँच गए। वो घर बिल्कुल उस जंगल में ही मौजूद था। जब हम लोगों ने जाकर उस घर के ऊपर दस्तक दी तो वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब तरह का इंसान निकला।
اس کا قد بہت ہی زیادہ دراز تھا، لیکن اس کی جو شکل تھی وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح تھی۔ جب اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو وہ یہ پوچھنے لگا کہ تم لوگ کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو، جس پر ہم نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم لوگ ٹرین ہاؤس جانا چاہتے تھے لیکن ہم لوگوں کی گاڑی برج پر خراب ہو گئی ہے اور ہم لوگوں کو وہاں پر اب بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ جانور بول رہے ہیں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم وہاں پر اکیلے نہیں جا سکتے۔ جس پر اس آدمی نے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں پر بھی رات نہیں گزار سکتے، میں تم لوگوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم لوگوں نے اس کی منتیں کی اور یہ کہا کہ ہمیں یہاں پر رات گزارنے دو، صبح ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ اب جنگل میں بھی اندھیرا ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ ٹرین ہاؤس کہاں ہے اور نہ ہی ہم لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ جس پر اس آدمی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اندر آ جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ رات کے ٹائم تم لوگوں کو کوئی بھی آواز آئے تو اس کے پیچھے مت جانا اور نہ ہی جاگنا۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کسی بھی آواز پر غور نہیں کریں گے۔ سنی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس نے ایک کمرہ دے دیا۔ اس کمرے کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر صدیوں سے کوئی نہیں آیا۔ وہ کمرہ بہت ہی زیادہ گندا تھا اور وہاں پر بہت ہی زیادہ مٹی تھی۔ ہم دونوں بھائی بہت زیادہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے ہم لوگوں کو کیا سوجی ٹرین ہاؤس دیکھنے کی۔ تبھی ہم لوگ کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے، کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ وہاں پر نہ تو کسی انسان کے ہونے کا کوئی احساس تھا اور نہ ہی کوئی آہٹ تھی۔ تبھی ہم لوگوں کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات ہوئی تو میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی جیسے میرا بھائی سنی، جیسے میرا بھائی ایسر مجھے آوازیں دے رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب میں نے اس کی آوازیں سنی تو اس کی آوازیں سنتا سنتا میں باہر نکلا۔ جیسے میں کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سیڑھیاں تھیں۔ میرے بھائی کی آوازیں سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھیں اور وہ میرے ساتھ کمرے میں سویا تھا اور وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اپنے بھائی کو جیسے ہی ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں سیڑھیوں سے اوپر گیا تو احسن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے احسن کو 2 سے 3 دفعہ بلایا، احسن تم کہاں پر ہو، لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا وہاں پر ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں گیا تو وہاں پر مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کو آواز دی اور یہ پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیوں رو رہی ہو، تو اس عورت نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ اور آواز بدل گئی۔ میں نے جب اتنے بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا میں چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا۔ میرے ساتھ میرا بھائی سنی بھی جاگ گیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں تو نیچے کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ میں نے یہ کہا کہ احسن میں تو تمہیں ڈھونڈتا ہوا اوپر گیا تھا، تمہاری آوازیں اوپر سے آ رہی تھیں۔ ہم دونوں بھائی نے بہت ہمت کی۔ وہ ڈراؤنے چہرے والی عورت اس وقت سیڑھیوں میں آ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چڑیل ہے۔ ہم لوگ فوراً سے اس گھر میں سے باہر بھاگے۔ ہم لوگ اتنا بھاگے کہ جنگل میں ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ اس پل کی طرف آ گئے۔ ہم لوگ جب پل کے پاس آئے تو ہم لوگوں کو اپنی گاڑی نظر آئی۔ ہم لوگوں نے فوراً سے آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی گاڑی کو لاک کر لیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگ گئے۔ وہ ڈراؤنے چہرے والی عورت ہم لوگوں نے پل تک آتی دیکھی لیکن اس نے پل کراس نہیں کی۔ ہم لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے دن کی روشنی ہوئی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ہم لوگوں نے وہاں سے گاڑی نکالی اور سیدھا گھر واپس آئے۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت سا بخار تھا اور میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تبھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ تم نے اس مخلوق کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے، تمہیں کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے۔ ہم لوگوں کی فیملی میں پہلے بھی 2 سے 3-4 بار ایسے معاملات ہو چکے تھے، تو ہم لوگ ایک عامل صاحب کو جانتے تھے۔ وہ ایسے عمل وغیرہ کرتے تھے اور وہیں پر جنوری میں ہی رہتے تھے۔ جیسے ہم لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس تم لوگ آ جاؤ۔ جب ان کے پاس گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر ہم لوگ موجود تھے وہاں پر بہت ہی زیادہ بھیانک چڑیلوں کا بسیرا تھا اور ان چڑیلوں نے مجھے بہت زیادہ قریب سے دیکھ لیا تھا کیونکہ میں ان کے بہت زیادہ قریب گیا تھا۔ ہم لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اگر ہم لوگ وہاں سے نہ آتے تو وہ ہمیں مار دیتی۔ تبھی میں نے بہت زیادہ تعویذ وغیرہ لیے، تب جا کر میری حالت ٹھیک ہوئی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ میں رات کو سو نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں سونے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے جسم کے اوپر کوئی بوجھ ڈالتا ہے، کوئی آ کر میرے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور میرے گلے کو دبانے لگ جاتا ہے، اور جب میری آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ایک بھیانک چہرے والی کوئی عورت ہوتی ہے، اور جب میں چیختا چلاتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے باقاعدہ مجھے تعویذ دیے
تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو میں نے اصرار کیا وہاں پر جانے کا۔ جس جگہ کے بارے میں انسان کو ذرا بھی آئیڈیا ہو کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے اور کسی وجہ سے مشہور ہے، تو وہاں پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شیئر کرے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ایک قاری صاحب ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کے جو قاری صاحب ہیں وہ کسی اور شہر سے ہیں، لیکن وہ یہاں پر ان کی ٹرانسفر ہوئی ہوئی ہے۔ وہ یہاں پر نماز بھی پڑھاتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، اور مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں۔ تو مسجد کے پاس ہی ان کو ایک کمرہ دیا گیا ہے، اور وہ کمرہ اس طرح سے ہے کہ اس کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے اور ایک دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا ہے۔ جس طرف قاری صاحب کا کمرہ ہے اس کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑی کچرا کنڈی بھی ہے، جہاں پر سارے علاقے کے لوگ کچرا پھینکتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا، میں رات کے ٹائم اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں جو باہر گلی سے آ رہی تھی۔ میں نے جب غور کیا تو پہلے مجھے لگا کہ شاید بلی رو رہی ہے، لیکن جیسے ہی غور کیا تو وہ کسی عورت کے رونے کی آوازیں تھیں جو گلی میں سے آ رہی تھیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں، جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں دروازہ کھول کر باہر جا سکوں۔ اتنے میں وہ جو رونے کی آوازیں تھیں وہ بالکل میرے کمرے کے قریب آ گئیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ کر کوئی رو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے شروع کیے، وہ رونے کی آوازیں ہنسی میں بدل گئیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کام کسی جنات کا ہے جو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں، تبھی میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھنا شروع کی تو وہ جو ہنسی اور رونے کی آوازیں تھیں وہ آنا بند ہو گئی۔ اگلے دن قاری صاحب نے جب صبح فجر کا ٹائم ہوا، اذان دینی ہوتی ہے، جب انہوں نے اذان دی تو مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات جتنے بھی لوگ مسجد میں آئے تھے ان لوگوں کو بتائی کہ رات کو میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، اور جس وجہ سے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں کہ یہاں پر ایسا کیوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ جس پر نمازیوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آج تک کبھی کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وہم ہو۔ تبھی ان میں سے بیٹھے ایک شخص نے یہ کہا کہ آپ کے گھر کی پچھلی طرف بہت ہی زیادہ کچرا کنڈی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی جنات وغیرہ ہوں اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تبھی جو قاری صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ اس جگہ کو صاف کروا دیتے ہیں، کیونکہ مجھے تو اس مخلوق نے رات کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے۔ وہ سارا دن گزر گیا، ہم لوگ بھی قاری صاحب کے پاس پارہ پڑھنے گئے، لیکن اس وقت تک بھی قاری صاحب نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ اسی رات کی بات ہے، قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو باقاعدہ میرے کمرے کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم رات کے 2 بج رہے تھے۔ قاری صاحب کہتے ہیں، میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا۔ تبھی بالکل مجھے اپنے کمرے کے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ تم نے میری جگہ کو ہٹانے کی کوشش کی اور آج تم نے میرے بارے میں سب لوگوں کو بتایا ہے، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم وہاں سے کچرا کنڈی ختم کر دو گے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تم لوگوں نے وہاں سے اس جگہ کو صاف کروایا تو میں تم لوگوں کو جانی نقصان دے دوں گی، میں تمہیں بھی مار دوں گی اور جو یہ کام کرے گا اس کو بھی مار دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ قاری صاحب نے فوراً سے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی قاری صاحب کہتے ہیں میں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی، اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ فجر تک قاری صاحب جاگتے رہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ مخلوق میرے پیچھے کیوں لگ گئی ہے۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا، نمازی آنا شروع ہوئے، قاری صاحب نے نماز پڑھائی، لیکن اس وقت تک بھی قاری صاحب نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوپہر کے ٹائم جب ہم لوگ سپارہ پڑھنے گئے تو قاری صاحب نے گاؤں کے ایک لڑکے سے یہ کہا کہ جاؤ جتنے بھی گاؤں کے مرد ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی قاری صاحب کے کہنے پر وہ گیا اور گاؤں کے سارے مرد آئے تو قاری صاحب نے ان کو یہ بات بتائی کہ باقاعدہ اس مخلوق نے رات کو ہم کلام ہو کر میرے ساتھ یہ بات کی ہے، اب آپ لوگ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تبھی ان میں سے بیٹھے ایک شخص نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک ایسا آدمی ہے جو جنات وغیرہ کو دیکھ لیتا ہے اور ان سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اگر دورہ بھی پڑ جائے تو ان کو وہ بچا لیتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس آدمی کی مدد لیں۔ جیسے ان عامل صاحب کو لے کر آئے، عامل صاحب نے جب آ کر وہاں پر پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مخلوق اس گندی کچرا کنڈی سے منسلک ہے، وہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اور وہ حصہ ویرانے کا ہے۔ تو شام کے ٹائم وہاں سے ایک چڑیل گزر رہی تھی جس نے اس گندی اور ناپاک جگہ پر اپنا گھر بنا لیا۔
آپ کو اس لیے ڈرانے کے لیے آتی تھی کہ آپ لوگ وہ کمرہ خالی کر دیں اور اس کمرے میں بھی وہ اپنا بسیرا کر سکے۔ ہم لوگوں کو وہاں پر اس جگہ کو صاف کرنا ہوگا، لیکن اگر میں نے اس جگہ کو صاف کیا اور ہم لوگوں نے یہاں سے کچرا اٹھا لیا اور اس چڑیل کو پہلے جلا کر راکھ نہ کیا تو وہ جو چڑیل ہے وہ بہت سے انسانوں کو نقصان پہنچا دے گی، یہاں تک کہ پورے گاؤں کو ختم کر دے گی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے پہلے ایک عمل کرنا پڑے گا۔ سب گاؤں والوں نے ان عامل صاحب کو یہ کہا کہ اب ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دیں گے، آپ ہماری مدد کریں، اس چڑیل سے ہمارا پیچھا چھڑوا دیں۔ جس پر وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا پر کرتا ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس مخلوق کو یہاں سے ہٹا سکوں۔ تبھی ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم مجھے اس جگہ پر آ کر کوئی عمل کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت باہر کوئی بھی نہ آئے۔ اسی رات وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے وہاں پر باقاعدہ عمل کیا۔ جیسے ہی عامل صاحب نے وہاں پر عمل کیا تو جب فجر کا ٹائم ہوا تو سارے نمازی وہاں پر آئے، تو وہ عامل صاحب مسجد کی طرف آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس چڑیل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، وہ بہت ہی سخت چڑیل تھی، اب ہمیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے اس کچرا کنڈی کو صاف کروانا ہوگا، اگر اس جگہ کو صاف نہ کروایا تو یہاں پر کسی اور جنات کا بسیرا ہو جائے گا۔ پھر سب گاؤں والوں نے مل کر اس جگہ کو صاف کروایا اور اس کے بعد قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کسی مخلوق نے نہیں ڈرایا۔ وہ جو عامل تھے ان عامل کا پورے گاؤں والوں نے بہت شکریہ ادا کیا۔ جب بھی گاؤں میں کسی کے ساتھ کوئی مصیبت بنتی تھی، کسی پر کوئی جن یا چڑیل حاوی ہو جاتا تھا، کسی پر کوئی جنات عاشق ہو جاتے تھے یا کسی کو ڈرانے لگ جاتے تھے، تو وہ جو عامل صاحب تھے ان کی مدد لی جاتی تھی اور وہ سب گاؤں والوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ہم لوگوں کے قاری صاحب نے ہمیں سنایا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حیدرآباد سے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شوکت کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے جاب سے واپس آ رہا تھا، میں ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، تو اس رات میری نائٹ شفٹ تھی، تو میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا کیونکہ میری کچھ طبیعت خراب تھی۔ تو میں نے وہاں پر جو میرے فیکٹری میں جو میرے ساتھ اور لوگ کام کرتے تھے ان سے یہ کہا کہ میں دن تک یہاں پر نہیں رک سکتا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ جس ٹائم میں وہاں سے نکلا اس وقت تقریباً 2:45 بجے کا ٹائم تھا۔ اب جس راستے سے میں نے جانا تھا وہ مین روڈ تھا اور اگر میں وہاں سے جاتا تو مجھے بہت ہی زیادہ دیر ہو جانی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں کسی اندرونی راستے کی طرف جاتا ہوں۔ جیسے میں نے اندرونی راستے پر آنا شروع کیا تو میں ایک مخصوص راستے سے گزر رہا تھا۔ اس مخصوص راستے پر مجھے ایک کھنڈر نما کوئی بلڈنگ سے نظر آئی۔ جیسے میں اس بلڈنگ کو کراس کرنے لگا، اس روڈ کے اوپر اتنا سناٹا تھا کہ جیسے وہاں پر انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جبکہ جب میں اپنی فیکٹری سے نکلا تھا تو مجھے راستے میں کچھ لوگ نظر آئے تھے جو کہ مین روڈ پر تھے۔ جیسے میں اس بلڈنگ کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے ایک دم سے بچوں کے ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے تعجب کی کوئی حد نہیں تھی کہ ایک دم سے اتنی رات کو یہ بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں اس پرسرار سی بلڈنگ سے کیسے آ سکتی ہیں۔ تبھی میں نے اپنا بائک کھڑا کیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اتنے زیادہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ابھی میں غور کر ہی رہا تھا تو ایک دم سے وہ جو کھنڈر نما بلڈنگ تھی اس کا بالکل پرسرار سا ایک گیٹ تھا، باقاعدہ وہ گیٹ کھلا اور مجھے وہ گیٹ کھلنے کی آواز آئی جیسے اس گیٹ کو کسی نے کھولا ہے۔ جب میں نے غور کرنا چاہا تو وہاں پر 11 سال کی عمر کے 9-10 سال کی عمر کے کچھ بچے کھڑے تھے اور وہ بچے تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ان بچوں کے چہرے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے تھے، بہت ہی سیاہ کلر کے چہرے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے، آنکھیں ایسی تھی جیسے ان کی آنکھیں بالکل سفید کلر کی ہیں۔ میں نے جب ان بچوں کو دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں واپس اپنے بائک کی طرف آیا اور میں نے فوراً سے بائک سٹارٹ کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنا بائک سٹارٹ کر سکوں، میرا بائک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں پوری طاقت کے ساتھ بائک سٹارٹ کر رہا تھا، اپنے بائک کو کک مار رہا تھا، لیکن میرا بائک سٹارٹ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں وہ بچے اس بلڈنگ سے باہر نکلے اور بالکل میرے پاس آ گئے۔ جیسے میں نے ان بچوں کو دیکھا ان بچوں نے آ کر بہت زیادہ ڈراؤنے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا اور میرا بائک پکڑ لیا، یہاں تک کہ 2 سے 3 بچوں نے میرے پاؤں بھی پکڑ لیے۔ جیسے ان بچوں نے میرے اوپر حملہ کیا میں اس حد تک خوفزدہ ہوا کہ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا ٹائم تھا،
تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، تو میں کسی گھر کی ڈرائنگ روم میں تھا، میرے پاس کافی زیادہ لوگ موجود تھے، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، یہ کون سی جگہ ہے، اور رات کو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا۔ تبھی وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے تمہیں حیدرآباد کے ایک بہت ہی مشہور 200 سال پرانے آسیب زدہ شمشان گھاٹ کے باہر سے اٹھایا ہے۔ وہ جگہ اس حد تک مشہور ہے کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے وہ جگہ باقاعدہ شمشان گھاٹ تھا۔ وہاں پر جو ہندو مذاہب کے لوگ تھے وہ اپنے مردوں کی آخری رسومات وہاں پر پوری کیا کرتے تھے۔ جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہوئے تو اس کے بعد اس جگہ پر بہت زیادہ کم ہندو رہ گئے تھے، وہ وہاں پر جایا تو کرتے تھے لیکن وہ اس جگہ کو بہت زیادہ حد تک ویران رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جو شمشان گھاٹ تھا وہ آبادی سے بہت زیادہ دور ایک ویرانے میں پڑتا تھا اور دور دور تک آبادیاں تھیں۔ جب اس جگہ کو لوگوں نے ویران چھوڑا تو کبھی سال میں ایک آدھ بار اگر وہاں پر کوئی ہندو جاتا تھا تو اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ اس کو وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے چہروں والے بچے نظر آتے تھے جو رات کے ٹائم کوئی نہیں جانتا کہاں سے آتے تھے اور وہاں پر کھیلتے تھے، اور دن کے ٹائم وہ بچے کسی کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ لوگوں کی اس جگہ کے اوپر یہ معاملات شروع ہو گیا تو ان لوگوں نے وہاں پر کسی چوکیدار کو رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہاں پر آ کر کسی چوکیدار نے رہنا شروع کیا تو وہ ایک رات بھی وہاں پر نہیں گزار سکا۔ چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ گیٹ بند ہوتا ہے، نہ تو گیٹ کھلتا ہے اور نہ ہی گیٹ پر کوئی دستک ہوتی ہے، لیکن پورے شمشان گھاٹ میں ڈراؤنے چہرے والے بچے رات کو آ کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جگہ ویران ہو گئی اور تقریباً 50-60 سال سے یہ شمشان گھاٹ ایسے ہی پڑا ہے۔ اب یہ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہاں پر دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں گزر سکتا۔ اس روڈ کو بالکل لوگوں نے ویران کر دیا ہے۔ تم رات کے ٹائم یہاں سے گزر رہے تھے تو انہی بچوں نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم بے ہوش ہو گئے، اگر تم ان بچوں کی ان باتوں میں آ کر یا ان بچوں کے پیچھے اس شمشان گھاٹ کے اندر چلے جاتے تو شاید وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ شوکت کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا کیسے دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں واپس اپنے گھر پہنچا، جب گھر آیا تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ شوکت کہتے ہیں ہم لوگوں کے علاقے کے ایک مولوی صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، دم کروایا، مولوی صاحب نے مجھے قرآن پاک کی آیات کا ایک تعویذ دیا، وہ میں نے باندھ لیا تو میری کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے، کیا وہاں پر کوئی ایسا پرانا شمشان گھاٹ موجود ہے۔ شوکت کہتے ہیں جب میں نے وہاں پر یوٹیوب پر سرچ کیا تو حیدرآباد میں باقاعدہ ایک شمشان گھاٹ موجود تھا جس کے بارے میں بہت سی پرسرار ویڈیوز میں نے خود نیٹ پر بھی دیکھی ہیں، آپ لوگ بھی چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا جو حیدرآباد ہے وہاں پر 200 سال پرانا ایک ایسا شمشان گھاٹ، ایک ایسا مرگٹ واقع ہے جو کہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے اور ویران ہو چکا ہے۔ وہاں پر رات کے ٹائم عجیب و غریب چہروں والے بچے لوگ کھیلتے بھی دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اگر کوئی وہاں سے گزرے تو وہ بچے اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے، آپ لوگ بھی یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شوکت آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ہارر اردو سینٹر پر شمشان ناول کی آج 6 ایپیسوڈ شیئر کر دی ہے، بہت ہی زیادہ ڈراؤنی سٹوری ہے، اس کو جا کر ضرور وزٹ کریں۔ وہ ناول اے حمید کا ہے اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ناول ہے۔ اس کے علاوہ نوشین وائس آفیشیل پر میں شارٹس بیٹا میں بہت سی سٹوریز پوسٹ کرتی ہوں، ان کو بھی جا کر وزٹ کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے ہارر اردو سینٹر اور میرے ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے ان دونوں چینلز کو جا کر ابھی سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کو وہاں پر بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے میں ملیں گی۔ اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔